अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैरियत से? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। सबसे पहले तो मुझे वेलकम करें, मैं यूट्यूब पे वापस आया हूँ। हालांकि मुझे चाहिए कि मैं आप लोगों का वेलकम करूँ, लेकिन कुछ मसले मसाइल थे, ये फिर कभी इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगा। तो मैं यूट्यूब पे वापस आ गया हूँ, तो इंशाल्लाह रेगुलर बेस पे आप लोगों को, रेगुलर बेस पे नहीं भी तो 2-3 दिन बाद इंशाल्लाह वीडियो अब आ जाया करेगी, क्योंकि अब मैं फुली फ्री हो गया हूँ और इंशाल्लाह यूट्यूब पे वापस। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुर्की के हालात के बारे में, तुर्की में करोड़ों के फ्रॉड के बारे में और अली विरक को 20-20 लाख की ऑफर्स के बारे में। चूँकि जब से ये थोड़ी सी तुर्की की इकानमी लो हुई है, तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अली भाई तुर्की के बारे में बताएं, तुर्की में आजकल क्या हालात चल रहे हैं, तुर्की की इकानमी काफ़ी गिरी हुई है, तुर्की में महंगाई की क्या सूरत हाल है भाई। तो ये सारी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तुर्की के हालात कैसे हैं आजकल। देखें जी, आजकल जो है ना, दो तरह के लोग आते हैं यहाँ पे। आजकल नहीं, मतलब कि दो तरह के लोग आते हैं यहाँ पे। एक वो जो यहाँ पे आके जॉब करना चाहते हैं, यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, यहाँ पे आके मुलाजमत करना चाहते हैं, यहाँ पे किसी भी कंपनी में वो एज ए मैनेजर या एज ए लेबर कुछ भी वो काम करना चाहते हैं। दूसरे वो जो यहाँ पे आके बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे, उनको समझ नहीं आती कि हम लोग कहाँ लगाएं, तो मोस्टली लोग तुर्की में आ जाते हैं। जहाँ तक मेरी लोगों से अट्रैक्शन हुई है, तो काफ़ी बिजनेसमैन यहाँ तुर्की में आए हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने लॉस खाया है मेरी तरह। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो लोग यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं। जी देखिए, मेरा उन लोगों को यही मशवरा है कि जो लोग यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं या आना चाहते हैं, वो तुर्की में हरगिज़ ना आए। राइट नाउ फरवरी 2022 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाद में अगर हालात चेंज हुए तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखें, जब मैं यहाँ तुर्की में आया था, तब अगर किसी की 3000-3500 लीरा सैलरी होती थी ना, तो एक पूरे उस इलाके में धूम मची हुई होती थी कि यार फ़लाँ बंदे की 3500 लीरा तनख्वाह है। और तब हम लोग 3200, 3300, 3400, 3500 लीरा पाकिस्तान में भेजते थे, तो 1 लाख रुपया बनता था। अब 3500 लीरा पाकिस्तान में भेजते हैं तो बमुश्किल 40-45 हज़ार बनता है। तब 3500 लीरा तनख्वाह की एक कदर होती थी, ठीक है। तब लोग कहते थे, ओ यार 3500 लीरा तनख्वाह, यार मुझे भी वहाँ पे एडजस्ट करवा दो। मैं खुद लेता रहा हूँ। इंशाल्लाह 3 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा मैं क्या काम करता हूँ और मैंने किस किस तरह से मेहनत की है। मेरे पास बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अच्छा खैर, अपनी बात बाद में, पहले ये बात कर लेते। अब बात ये है कि अब स्टार्टिंग सैलरी 3500 लीरा है। अब मतलब कि कहीं भी जगह आप काम पे जाते हैं तो 3500, 4000 लीरा तनख्वाह लग जाती है, जो कि पाकिस्तानी 45,000, 50,000, 52,000 बनते हैं आज के हिसाब से। फरवरी 2022 की बात कर रहा हूँ। तो सर, तुर्की में महंगाई इतनी है कि एक वक्त होता था कि 118 रुपये का घी का टीन आता था, 18 किलो वाला, 16 किलो वाला शायद। अब वो 400 के करीब है, ठीक है। तो आप महंगाई का खुद मुआवजा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 3500, 4000 लीरा सैलरी लेते हैं, तो उसमें से 1500 से 2000 लीरा तो पक्का आपका यहाँ पे खर्च है, और 1500, 2000 लीरा आपको बचेगा, जो कि 22-23 हज़ार रुपये बनते हैं पाकिस्तान भेजने के लिए। तो अब ये आप पे डिपेंड है कि आप बमुश्किल, वो भी बमुश्किल, आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करके, बहुत ज़्यादा कुफातशारी करके 20-22 हज़ार, 25 हज़ार यहाँ से बचाएंगे। यही है भाई, चाहे आप लीगल हैं चाहे आप इलीगल हैं। अब यहाँ पे पुराने लड़के हैं जिनकी तनख्वाह बड़ी छलांग लगा के 6000 लीरा हो गई है, जो कि वो भी 72,000, 75,000 पाकिस्तानी बनते हैं। और लेकिन जो पुराने लोग हैं, ज़ाहिर बात है, उनके ताल्लुकात भी उसी तरह और उनका खर्चा भी उसी तरह ही है। तो यहाँ पे महंगाई की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सैलरी लें, 4000 सैलरी ले लें, 2000, 1500, 2000 यहाँ पे आपका खर्चा, 1500, 2000 आपका बचेगा, जो कि पाकिस्तानी बमुश्किल 22,000, 25,000 बचेगा। तो अब आप खुद सोच लें कि क्या आपको तुर्की में जॉब के सिलसिले में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मोस्टली 100 में से 85% ये मैं बात कर रहा हूँ। वैसे अगर आपको लैंग्वेज आती है, या जो लोग यहाँ पे पुराने हैं वो 8-8 हज़ार लीरा भी तनख्वाह ले रहे हैं, बहुत कम चांसेस इस तरह के होते हैं कि किसी की 8-10 हज़ार लीरा सैलरी हो यहाँ पे, ठीक है, जिसको लैंग्वेज बड़ी अच्छी आती है और वो पूरा उसको पता हो तुर्की का, और पूरा पुराना, और पूरा पंजाबी में कहते हैं पापी हो फिर, ठीक है। तो ये सूरत हाल। अब ये बात मैंने इसलिए किया कि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि अली भाई हम पाकिस्तान में ये जॉब कर रहे हैं। इवन के बहुत से लोगों की आई है कि हम लोग पंजाब पुलिस में हैं, हम लोग ये मुलाजमत कर रहे हैं, मैं फ़लाने ब्रांड में मैनेजर हूँ और मेरी इतनी सैलरी और मैं तुर्की आना चाहता हूँ। सर, अगर आप पाकिस्तान में 15-20 हज़ार भी, 22 हज़ार भी, 20 हज़ार भी कमा रहे हैं, तो तुर्की में भी आकर आप यही कुछ बचाएंगे, ठीक है।
کیونکہ جو لوگ یہاں پہ وزٹ پہ آتے ہیں ان کے لیے تو ترکی حسین و جمیل ہے، ترکی جیسا کوئی ملک ہی نہیں ہے. ان لوگوں سے آپ پوچھیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو یہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں. بہت ساری فیملیز یہاں پہ آئی ہیں، انہوں نے بہت زیادہ لاس کیا اور وہ پاکستان میں چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب بات کر لیتے ہیں ترکی میں جو بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں. اب جو بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں جناب، ترکی ان کے لیے بیسٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ فراڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر کنٹری میں ہوتا ہے، اچھے برے لوگ ہر کنٹری میں ہوتے ہیں. لیکن ترکی، او ہو سر، میں نے ان دنوں اتنے کیس مجھے آگے بتاتے ہیں. جیسے میں یہاں پہ بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے عزت دی ہے، لیکن یار میں کسی کے ساتھ دشمنی نہیں لے سکتا، پرسنل کسی کے ساتھ نہیں میں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو پہلے پتہ ہونا چاہیے یار کہ ہاں یہ کمپنی اچھی ہے یا نہیں اچھی، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں. اب یہ تو ہوگی جاب والی بات کہ آپ کتنے بچا سکتے ہیں، کتنی سیلری لگتی ہے. 3500-4000 سیلری لگتی ہے، اس میں سے آپ کو بچتا ہے کتنے، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے یہاں پہ. اب جو بزنس کرنے آتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں یہاں پہ فراڈ. ٹھیک ہے، موسٹلی آفیسز یہاں پہ بنے ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کرنا ہی بس فراڈ ہے. مجھے سب بندوں کا پتہ ہے، الحمدللہ مجھے سب بندوں کا پتہ ہے، ہر آفس کا مجھے پتہ ہے کون کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے. میرے سامنے وہ بندے بھی ہیں جو میرے ساتھ 2018 میں، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ساتھ میٹرو میں سفر کیا کرتے تھے، اور آج ان کی اپنی گاڑیاں یہاں پہ، اپنے فلیٹ ہیں یہاں پہ. ہم لوگ ابھی بھی رینٹ پہ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، فرق ہوتا ہے، مجھے سب پتہ ہے، فراڈ کرتے ہیں، ہوتا ہے. اب بہت ساری فیملیز کے ساتھ یہاں پہ فراڈ ہوا ہے جو بیچاری یو کے سے آئی ہیں، یو ایس اے سے آئی ہیں، ایون کہ پاکستان سے یہاں پہ آئی ہیں اور ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. میں نے ایک انٹرویو بھی ریکارڈ کیا، وہ بھی انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گا. اگر میرا کارڈ ایک گم ہو گیا، اگر اس کارڈ میں اگر وہ کارڈ گم نہ ہوا تو وہ میں اپلوڈ کروں گا. یہاں پہ ایک انکل آئے ہمارے انویسٹ کرنے کے لیے، ان کو اغوا کر لیا گیا جناب. یہاں پہ ان کو سیف لگائی، پھر ان سے 26 لاکھ روپے لیے اور پھر ان کو جو ہے وہ چھوڑا بھی نہیں بلکہ ان کو آگے بیچ دیا تھا کسی اور بندوں کے پاس. جی ہم نے 26 لاکھ نکلوا لیا ہے، ہم 5 لاکھ میں یہ بندہ آپ کو دے رہے ہیں، اگر آپ اس سے کچھ نکلوا سکتے ہیں تو آپ بھی نکلوا لیں. تو وہ تو شکر ہے کہ وہاں پہ پولیس کا چھاپا پڑ گیا. خیر وہ انٹرویو میں آپ لوگوں کو اگر کارڈ میں ہوا تو آپ لوگوں کو دکھا بھی دوں گا. بات یہ ہے کہ فراڈ کروڑوں کے. اب وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ پراپرٹی خریدنے کے لیے آتے ہیں، بہت سے لوگ یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، کوئی آفس بنانے کے چکر میں آتا ہے. اور بہت سے لوگ اس طرح کے بھی ہیں کہ آج انہوں نے اپنا مکان لیا ہے، اگلے دن وہ ڈیلر بن جاتے ہیں. ان کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا نا، پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، اگلے بندے کا بھی نقصان کرواتے ہیں. مطلب کہ میں نے آج یہ گھر لیا تو میں اگلے ہی دن جناب آفس بنا کے بیٹھ گیا. جی میرا پراپرٹی کا بزنس ہے، اگر آپ کو پراپرٹی چاہیے تو آپ میرے سے. تو جناب یہ ترکی ہے، یہاں پہ بڑی بڑی پاپی اور بڑی بڑی سیانی دنیا ہے، اس طرح کی آپ کو اعتماد میں لے کے یوں چھری پھیرتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. فراڈ ہوتا ہے یہاں پہ. تو بہت سارے لوگ یہاں پہ کامیاب بزنس بھی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے ہیں. میں نے خود الحمدللہ سٹارٹ کروا کے دیے تھے اور میری آنکھوں کے سامنے ماشاءاللہ وہ کہاں کے کہاں چلے گئے، اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ تھا دوسرا جو یہاں پہ بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے بیچاروں کے لیے بھی حالات اچھے نہیں ہیں. اگر آپ ترکی میں بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں، انویسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو کسی اچھی کمپنی کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کریں، کسی اچھے بندے کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کریں. اب تو ہر چیز آن لائن ہے. میں یہ بھی نہ کہیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کرے، نو پرابلم برو، آپ کسی کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کریں لیکن بندہ اچھا ہو. ٹھیک ہے، اب بات کر لیتے ہیں کہ مجھے 20-20 لاکھ کی آفرز ہوئی ہیں اور کیسے ہوئی ہیں. اب جی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ترکی میں ٹائم ہے انویسٹ کرنے کا کیونکہ لیرا نیچے گرا ہوا ہے. نو ڈاؤٹ ٹائم ہے انویسٹ کرنے کا. اب ترکی میں الحمدللہ موسٹلی سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل اور میرے پاس آڈینس ہے. آپ لوگ مطلب کہ بہت سارے لوگ میرے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ علی بھائی ہم لوگوں نے ترکی میں پراپرٹی لینی ہے، ترکی میں گھر لینا ہے، یا ترکی میں انویسٹ کرنا ہے، یا ترکی میں یہ کرنا ہے. تو میں الحمدللہ اپنے طریقے سے ان کو ڈیل کرتا ہوں. میرا کام کرنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، میں بتا کے کرتا ہوں. کسی نے کروانا ہے 100 بسم اللہ، کسی نے نہیں کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے پاس نہ تو آڈینس کی کمی ہے یا میں نے کسٹمر خود ڈھونڈنے ہیں، میرے پاس کسٹمر خود آتے ہیں. الحمدللہ میرا ایک اعتماد بنا ہوا ہے اور الحمدللہ مجھے اس چیز پہ پراؤڈ ہے. اچھا یہاں پہ آفیسز ہیں پراپرٹی کے، مجھے بارہا میلز آئی ہیں، کتنی دفعہ مجھے میلز آئی ہیں. پرسنل کسی بندے کے تھرو مجھے کالز کرواتے ہیں کہ یار علی کو جو ہے نا ہمارے آفس میں بھیجو یا ہمارے آفس میں ایک ویڈیو ریکارڈ کرے. خیر میں ویڈیو تو ریکارڈ نہیں کرتا ہوں اس طرح کی، میں کیوں بھائی میں کسی آفس کی ویڈیو ریکارڈ کروں، مجھے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ اس طرح کا میں کیوں کروں. اچھا اب بات یہ ہے کہ میرے نا ایک یہاں پہ آفس ہے بہت فیمس، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو معذرت بھی ہے ان کے ساتھ. اچھا بہت بڑا آفس ہے جناب ان کا یہاں پہ پراپرٹی کا. ان بھائی صاحب نے مجھے بولا کہ علی تم کسٹمر
میرے پاس لے کے آؤ نیشنلٹی والا، کہ ترکی میں انویسٹ کرنے کے بعد نیشنلٹی اس کو ملے، پاسپورٹ ملے، وہ $2.5 लाख انویسٹ کرنا پڑتا ہے۔ پراپرٹی میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، پراپرٹی میں کیسے یہاں پہ فراڈ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچھا، اس نے مجھے بولا کہ علی تمہارے پاس، سب کو پتہ ہے الحمدللہ میرے پاس بہت زیادہ کسٹمر آتے ہیں یہاں پہ، خیر انہوں نے مجھے بولا کہ علی تم کسٹمر ہمارے پاس لے کے آؤ، ہمارے پاس نہ بھی لے کے آؤ، تم کسٹمر تو ہمارے پاس بھیج دو، اگر وہ یہاں پہ پراپرٹی لے لیتا ہے تو 20 لاکھ تمہارا۔ ٹھیک ہے، یہ بات جینین میں کہہ رہا ہوں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ اس نے 20 لاکھ مجھے دینا ہے، وہ خود کتنا بچائے گا، خود خرچے، اور وہ بندہ ہے جو کبھی میرے ساتھ میٹرو میں سفر کیا کرتا تھا، وہ بہت پرانا مجھے جانتا ہے، میں بھی پرانا اس کو جانتا ہوں۔ تو خیر اگر وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو برا لگے تو آئی ایم سوری، اسی وجہ سے میں نام نہیں لے رہا، بہت زیادہ یہاں پہ بڑے بڑے آفیسر ہیں، میں کسی بھی کی بھی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں نام ہی نہیں لے رہا۔ تو اس نے مجھے بولا کہ علی یار تم بھی کھاؤ، ہم بھی کھاتے ہیں، ساری دنیا کر رہی ہے۔ نو سر، نو، میں نے اسی وقت اس کو بولا سر جب آپ ایک برانڈ بن جاتے ہیں تو پھر لوگ آپ سے ٹائم لیتے ہیں، اور الحمدللہ اگر میں نے پیسہ کمانا ہو تو میں یہ گارنٹی کے ساتھ 500 دفعہ میں یہ لوگوں سے کہہ چکا ہوں یہاں ترکی میں کہ اگر میں نے پیسہ کمانا ہو، میرے پاس ترکی میں اس طرح کے شارٹ کٹ ہیں کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، چاہے وہ یہاں پہ 20 سال سے رہ رہا ہے، میرے پاس اس طرح کے شارٹ کٹس ہیں یہاں پہ۔ لیکن ان چیزوں میں عزت نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، یہ جو یوٹیوب کا ایک کیریئر ہے یہ سارا میرا جاتا رہے گا، اور میں نے اتنی محنت کی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں پیسوں کے لیے یہ کام کروں۔ مجھے 2018 میں جب سیلری 3000 لیرہ بڑی سیلری ہوا کرتی تھی، تب مجھے ایک آفس والے نے آفر کی تھی، میں نام اسی وجہ سے کسی کا نہیں لے رہا، کہ علی تمہیں گھر سے اٹھائیں گے بھی، تمہیں گھر چھوڑیں گے بھی، تم ہمارے آفس میں آؤ، چھوڑو کیا مزدوریاں کرتے پھرتے ہو، تم ہمارے آفس میں آؤ، پر منتھ تمہیں 6000 لیرہ دیں گے اور تم ہمارے لیے ویڈیوز بناؤ۔ کیونکہ تب میں اکیلا یوٹیوبر تھا یہاں پہ، اب تو بہت زیادہ آگے ہیں، ان کو کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ویڈیوز وہ بنا دیتے ہیں۔ تو خیر اچھا کریں برا کریں، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے اپنا پتہ ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یا میں نے کیا کہنا ہے یہاں پہ۔ تب مجھے اس طرح کی آفرز آئی تھی جب 3000 لیرہ میں 12 گھنٹے 13 گھنٹے 16 گھنٹے 17 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد 3000 لیرہ 3500 لیرہ 4 اوور ٹائم لگا کے میں 4500 5000 لیرہ نکالتا تھا۔ تب مجھے وہ فیسلٹی دے رہے تھے، وہ گھر سے لے کے بھی جائیں گے، گھر چھوڑ کے بھی جائیں گے، اور 6000 لیرہ پر منتھ مجھے دیں گے، اور بہت اچھی اپرچونٹی تھی میرے لیے، لیکن میں نے نہیں کیا۔ مجھے پتہ تھا، مجھے تب بھی ترکی کے حالاتوں کا پتہ تھا کہ یار ترکی میں کیا چل رہا ہے، مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اور وہ آفس جس نے مجھے یہ آفر دی تھی، وہ آفس بعد میں بڑا بدنام ہوا ہے، اور اس آفس نے بڑے فراڈ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ترکی میں پیسہ کمانا ہو تو جناب یہاں پہ بہت زیادہ شارٹ کٹ ہے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، اللہ پاک مجھے اتنا دے رہا ہے دن بہ دن، الحمدللہ میں خود کو پہلے سے بہتر فیل کرتا ہوں، اور اچھے طریقے سے اور اچھی عزت سے الحمدللہ۔ تو یہاں پہ جناب یہ بھی آفرز ہوئی ہیں۔ تو ترکی کے حالات آج کل چل رہے ہیں یہ بھائی، اگر تو آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں جاب کے لیے تو آپ ہرگز نہ آئیں، سیدھی سی بات ہے، آنا تو آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ جو یہاں پہ بچتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں بزنس کرنے کے لیے تو کسی اچھے سے بندے کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، کیونکہ یہاں پہ موسٹلی لوگ اللیگل ہیں، نو ڈاؤٹ بہت زیادہ لوگ یہاں پہ اللیگل ہیں، 100 میں سے 75-80% میں کہہ سکتا ہوں اب یہاں پہ لوگ اللیگل رہتے ہیں۔ پرانے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ یہاں کے سیانے ہیں، وہ یہاں کے بھیتی ہیں، مطلب کہ ان کو پتہ ہے ترکی کا، تو وہ کیا کرتے ہیں، اب وہ سیانے ہو چکے ہیں سارے، اب ایک بندہ لیگل ہے، اس نے ایک بندہ اللیگل رکھا ہوا ہے، اب اس اللیگل کو زبان آتی ہے، وہ سارا بھیتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ فراڈ کیسے کرنا ہے، چھری کیسے پھیرنی ہے، ساری چیزوں کا اس کو پتہ ہے، تو وہ مل کر جو ہے نا اب اس طرح کے کام یہاں پہ چل رہے ہیں۔ تو آپ جب بھی ترکی میں آئے کسی اچھی کمپنی کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، اگر آپ نے یہاں پہ گھر خریدنا ہے، فلیٹ خریدنا ہے، پراپرٹی خریدنی ہے، اب تو الحمدللہ میرا خود کا بڑا ایکسپیرینس ہو گیا ان چیزوں میں، اگر آپ لوگوں نے گھر رینٹ پہ لینا ہے تو بھی بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے خیال کے ساتھ کسی اچھی کمپنی کا چناؤ کریں، اور بڑے دھیان کے ساتھ آپ یہاں پہ رہیں۔ یہاں پہ سیف لگتی ہے یار، بہت زیادہ سیف لگنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اعتماد میں لے کے آپ کو اغوا کر لیا جاتا ہے، پھر آپ کے کپڑے اتار کے آپ کو ننگا کیا جاتا ہے۔ میرے پاس اتنی زیادہ ویڈیوز یہاں پہ ہیں میرے لیپ ٹاپ میں کہ میں وہ دکھانا نہیں چاہتا، کیونکہ فیملیز بھی ویڈیوز دیکھتی ہے کہ ننگا کر کے لڑکوں کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا، ایک 60 سال آدمی کے ساتھ، 50 سال آدمی کے ساتھ، جو بیچارہ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اس کو ننگا کر کے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا، اور اس سے کتنے پیسے مانگے گئے، 70-80 لاکھ روپیہ اس بیچارے سے مانگا گیا۔ تو خیر پکڑے تو جاتے ہیں اس طرح کے لوگ، سم ٹائمز نہیں بھی پکڑے جاتے تو وہ پھر یہاں پہ اس طرح کا فراڈ کرتے ہیں، فیملیز کے ساتھ بہت زیادہ فراڈ ہوتا ہے۔ جو لڑکیاں
لڑکیاں یہاں پہ آتی ہیں ان کے ساتھ بیچاریوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے. یہاں پہ فیملیز جو یہاں پہ آتی ہیں, لڑکے جو یہاں پہ آتے ہیں, تو بڑے دھیان کے ساتھ یار, بڑے خیال کے ساتھ, یقین مانیں کہ جب سے یہ اکانومی گری ہے, یہ اکانومی گرنے سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے تھے, لیکن ان دنوں اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہوئے ہیں. میں خود تھانوں میں, کیمپوں میں ذلیل ہوتا رہا ہوں. بندوں کو یہ آتے تھے یار, اب پاس آتے ہیں تو کیا پھر نہ نہیں ہوتی کہ یار اس طرح کا ہو گیا ہمارے ساتھ, آپ چلیں. یا ہمیں وہ تاپو نہیں دے رہے, ہم نے پراپرٹی خریدی تھی تو یہ کر دیا انہوں نے, وہ کر دیا, تو ہم لوگوں نے یہاں پہ اس آفس بنایا تھا تو اس میں یہ بندے نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا, ہمارا نام نہیں لکھوایا آفس میں, اپنے ہی نام پہ اس نے سارا کچھ کر لیا, ہمیں لینگویج آتی نہیں ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو اس طرح کے کئی کیسز ہیں یہاں پہ. تو سر یہ حالات ہیں ترکی کے آج کل. 20,000 25,000 آپ کو بچتا ہے, آپ انویسٹ کرنے آتے ہیں تو ذرا خیال سے کریں. ویسے ترکی اگر آپ نے گھومنا پھرنا ہے, یشی کرنی ہے, تو ترکی کا لائف اسٹائل الحمدللہ بہت اچھا ہے. تھینک یو سو مچ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.